कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, लेकिन आज क्योंकि एक मौजू ऐसा था जिस पे कुछ शायद तवील गुफ्तगू की ज़रूरत थी, तो मैंने आप सबको यहाँ दावत दी। मुझसे जब से ये ऑडियो अहमद नूरानी साहब की जो उन्होंने मंजर आम पे जो ऑडियो वो लेकर आए हैं, जो साकिब निसार साहब की किसी साहब के साथ कॉन्वर्सेशन है, मैं नहीं जानती कि दूसरे जानिब कौन से साहब हैं जिनके साथ वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑडियो मंजर आम पर आई, उसके साथ जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि वो एक बहुत नामवर रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट, उसकी जो फोरेंसिक है वो हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है, और उन्होंने ये लिखा है वाज़े तौर पे कि किसी तरह से ये ऑडियो जो है वो एडिटेड नहीं है, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उसको झूठ साबित करने की दिन रात बहुत कोशिश शुरू हो गई। मैं उस पे डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो दो चैनल्स में उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक चैनल ने तो उनका काम सहाफ़त है, लेकिन अचानक उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी एक ले ली कि वो फोरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं उस चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। तो उस चैनल ने पता नहीं जल्दी में या किसी प्रेशर के तहत उन्होंने ये कह दिया कि ये साकिब निसार साहब की आवाज़ है और मुख्तलिफ तकारीर से ये उठाकर तो ऑडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है, और ये भी उनका शुक्रिया। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो शुक्रिया कि आपने साकिब निसार साहब से मनवा लिया कि आवाज़ उन्हीं की है। अब आगे चलते हैं। उन्होंने ये साबित किया क्लिप्स चला के, ब्रेकिंग न्यूज़ चला के, कि ये जो 2-3 जुमले हैं ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं, ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं। वो तकारीर भी सुनवा दी। तो मैं बड़े अदब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो जुमले उन्होंने सुनवा दिए कि ये फ़लाँ तकरीर से हैं, ये फ़लाँ तकरीर से हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो, उनका कैच फ्रेज जिसको कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, जितना मैं जानता हूँ वेस्ट को, जितना मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, और घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लें, आपको यही अल्फाज उसमें नजर आएंगे। हर रोज वो तकरीर करेंगे, हर रोज यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्ज शीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं, और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में
جو جسٹس ہے یا انصاف ہے وہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اصل جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان کو لانا ہے. تو اصل جملے جو آپ چھپا گئے ہیں کنوینئنٹلی، میں اس چینل سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ جملے جو اصل ہیں اور آپ چھپا گئے ہیں، کھا گئے ہیں بلکہ ہضم کر گئے ہیں، وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں، ان کا اعتراف جرم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے، یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اور اگر وہ 3 جملے ثاقب نثار صاحب کی آواز ہیں تو یہ 3 جملے کیا ان کی آواز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ان کی آواز ہے، اور جو بات آپ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ ثاقب نثار صاحب کی آواز نہیں ہے. تو میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں ہوگا. پوری قوم کے سامنے یہ حقیقت آج میں رکھنے جا رہی ہوں. اگر تو کوئی، میں چینل سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے، میری نظر سے نہیں گزری، ان سب کی نظر سے نہیں گزری، قوم کی نظر سے نہیں گزری، جس میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا اعتراف جرم کیا ہے، تو اگر وہ تقریر کہیں ہے جس میں سے وہ جملے لیے گئے ہیں تو وہ کائنڈلی تقریر پاکستان کی عوام کو دکھائیں. پاکستان کی عوام منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ اتنا بہادری انہوں نے کب کی کہ انہوں نے اپنے دورے جو ان کا ملازمت کا دور تھا اس میں انہوں نے کب یہ اعتراف کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری. چلیں اب آڈیو اور ویڈیو اور سب کو چھوڑ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے، اس وقت کے ڈی جی سی، اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب گو ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں، لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا، جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، انسان کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے، آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. پھر
शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की गवाही के बाद अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नैब के मुकदमे में सजा दी थी, उनकी वीडियो जो मैंने उस वक्त रिलीज की थी पूरी दुनिया के सामने, तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि सजा दे दी गई। खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है, तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक एफिडेविट सामने आया, बयान हल्फी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये खानदान के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे। और तब ये जो चीफ जज थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के, ये वहां पर उस वक्त चीफ जज थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे, जब उनके सामने इन्होंने फोन किया कि एक जज साहब का नाम लेके कहा कि उनको फोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो यही है। तो ऑडियो कोई उसमें आप शक व शुबात कर सकते हैं, वीडियो में आप कर सकते हैं, लेकिन शौकत अजीज साहब तो माशाअल्लाह हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का, कि मैं कोई पागल हूं कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूं। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने ये साकिब निसार साहब ने जो सारी जिंदगी कानून पढ़ाते रहे और हाईएस्ट कुर्सी पर पहुंचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको जब कहा गया कि आप इसमें अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूं कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूं। तो मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे खानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूं कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी। तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें। मरियम नवाज शरीफ की अगर सजा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सजा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सजा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नजर में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नजर में वो सजा नहीं बनती थी जिसका एतराफ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया। ये जानते हुए कि वो सजा नहीं बनती, आपने क्यों वो सजा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप
چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ سزا نہیں بنتی, یہ مت دو. اور اگر آپ نے, جس طرح آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے, تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی, غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. اور اگر آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب, ارشد ملک صاحب, FIA کے جو DG تھے, ان کی, جو بشیر میمن صاحب تھے, ان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیں, آپ گلگت بلتستان کے چیف جج کے ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑ دیں, آپ اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں, لیکن میں یہ جو پچھلے 5 سال کے واقعات ہیں, جس طرح سے وہ سازش جس کا ذکر شوکت عزیز صدیقی نے کیا, 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, ارشد ملک نے کیا, بشیر میمن نے کیا, گلگت بلتستان کے چیف جج نے کیا, اب اس آڈیو میں جو آیا ہے یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور PMLN کے حق میں. تو اگر ہم ان شہادتوں کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں قوم کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ کیا اتنی جلدی قوم بھلا سکے گی؟ سب سے بڑی چارج شیٹ, سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے جو قدرت نے 5 سال میں جس طرح سے ان کی سازشیں انفولڈ ہوئی ہیں, سب سے بڑی تو ثبوت وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ عوام کے منتخب وزیر اعظم جس کا نام نواز شریف تھا, اس کو ایک سازش کے تحت اس کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ کیا اس کے لیے کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس جب پیناما آیا تھا, اس وقت کے چیف جسٹس نے فریولس کہہ کر اس پٹیشن کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا تھا؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پھر جسٹس کھوسا نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کیا پھر رہے ہیں, یہ درخواست نواز شریف کے خلاف میرے پاس لے کے آئیں, ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. کیا اس کو کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاناما میں 400 ساڑھے 400 افراد کے نام آئے, ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا, لیکن جس شخص کا نام پاناما میں نہیں آیا اسی کو پکڑ کے آپ نے سزا دے دی, اور اس شخص کا نام ہے محمد نواز شریف. کیا اس بات کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر بہت آپ نے شور مچایا, پاناما پاناما پاناما, اس کے بعد آپ نے محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے اقامہ رکھنے پر آفس سے باہر نکال دیا, پرائم منسٹرز آفس سے آپ نے اس کو باہر نکال دیا. کیا اس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ اور بلیک لا ڈکشنری آپ لے آئے, کیا اس کو بھی کسی, اس فیصلے کو بھی جو بدنام زمانہ جس کو فیصلہ کہا جاتا ہے, کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پہلی بار ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان, سپریم کورٹ آف پاکستان خود پارٹی بنتا ہے اور نیب کو کہتا ہے کہ یہ ریفرنسز کو داخل کرو. کبھی ایسا سنا آپ نے کہیں؟ کیا اس بات کے لیے بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد JIT بنتی ہے, JIT میں واٹس ایپ سے کالز کر کے ہیرے لائے جاتے ہیں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ ہیرے آج کہاں ہیں؟ وہ ہیرے کہاں گم ہو گئے؟ اور جب پینڈورا باکس آیا تو کیا پینڈورا پیپرز ہیں, کیا ہے پینڈورا پیپرز آیا تو اس وقت وہ JIT کہاں تھی, اس وقت وہ ہیرے کہاں تھے جو دن رات, جن کو کورٹ میں بھی جب ہمارا کیس چل رہا تھا تو کہا گیا کہ جنات کام کرتے تھے, سامنے تو وہ 5-6 لوگ تھے جن کے سامنے ہم پیش ہوئے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر گریڈ 18 کے آفیسر کے سامنے پیش ہو رہا ہے, ریٹائرڈ ISI کے آفیسر کے سامنے, بریگیڈیئر کے سامنے پیش ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی اس قسم کے کام کرتے ہوئے؟ آج کہاں ہیں وہ ہیرے؟
آج کہاں ہیں وہ جواہرات جو آپ نے اتنا چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ آج وہ JIT بھی کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہیرے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آئے تھے اور ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو گئے. پھر کون سا ایسا پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کیس ہے جس میں سپریم کورٹ جب نیب کو ریفرنسز بھیجتا ہے تو اس پر ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ کون سا کیس ہے؟ ایک ہے تو بتائیں. ایک ہے اگر 74 سال کی تاریخ میں تو بتائیں کہ کسی بھی کیسز کے اندر ریفرنسز سے اندر اوپر آپ نے مانیٹرنگ جج بٹھا دیا. وہ کیا مانیٹر کر رہا تھا؟ وہ یہ مانیٹر کر رہا تھا کہ کہیں کسی طرح سے کوئی انشور کیا جائے کہ سزا نواز شریف اور مریم نواز کو ملے. وہ ہمارے سامنے میں ان صحافی حضرات کو کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے میرے بہادر بھائی میرا خیال ہے جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا, جو فون کے کور سے اس طرح اپنا منہ چھپا کر احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. آپ ہی تھے نا وہ؟ آئی ایم سوری, اس کے بعد آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑا, لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں. اور یہیں پر آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ نے نواز شریف کو, چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب, آپ نے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. کوئی ہے پریسیڈنٹ, لیگل پریسیڈنٹ ہے اس بات کا 74 سال کی تاریخ میں؟ اس کے لیے بھی کوئی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ نواز شریف کو آپ نے تا حیات نااہل کر دیا. مجھے کوئی عوامی عہدہ رکھے بغیر کوئی ثبوت میرے خلاف آج بھی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے نیب سے کہ ثبوت کہاں ہے, اور نیب 2 ہفتے مانگ لیتی ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت رکھے بغیر مجھے بھی 7 سال کے لیے نااہل کیا, تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سینئرز, میرے بڑے بھائی سب بیٹھے ہیں, میرے انکلز بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ میرے دائیں بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, بائیں بیٹھے ہیں احسن اقبال صاحب, میرے پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جاوید لطیف صاحب, یہ بیٹھے آپ کے سامنے جن سے سینیٹر کی سیٹ بھی چھین لی گئی. تو کیا یہ جن مقدمات سے گزر کے آئے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک کلاسک کیس ہے, ہیروئن آپ نے ان کے اوپر ڈال دی اور آج تک آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جو میرے ساتھی, میرے بزرگ, میرے بھائی یہاں پر پارٹی کے لوگ نہیں بیٹھے, مجھے حنیف عباسی صاحب بھی یاد آ جاتے کہ جب حنیف عباسی صاحب الیکشن سے پہلے, ان کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا, اور ان کا جو اپوننٹ ہے, میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی, آج وزیر ہے وہ, اس کی آپ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے جا کے پنڈی کی سڑکوں پر. کیا وہ بھی, اس کو بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر جب ہمارے سینٹ کے الیکشنز تھے تو ہمارے سینیٹرز سے, جو PMLN کے سینیٹرز تھے, ان سے آپ نے شیر کا نشان چھین لیا. آپ نے ان لوگوں سے حق چھین لیا کہ وہ اپنی پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑیں. آپ نے شیر کا نشان ان سے چھین لیا کیونکہ آپ فیور کرنا چاہتے تھے کسی کو, اور آپ اس کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو جو سینٹ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے, آپ نے ان سے شیر کا نشان چھینا. تو کیا آپ اس تاریخ کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر آپ نے خود یہ اپنی آڈیو میں فرمایا کہ آپ کو کہا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے, تو اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے انصاف کا قتل کیا, جس طرح سے آپ نے نواز شریف اور اس کے پورے خاندان اور اس کی پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے انصاف کا ایک الگ معیار قائم کیا, تو اسی طرح آپ نے عمران خان جیسے جھوٹے اور سازشی شخص کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے آپ نے اس کے لیے انصاف کا بالکل ہی ایک الگ معیار قائم کیا. میں بتاتی ہوں کیسے. کیونکہ عمران خان کو لانا تھا, آپ کو حکم آیا کہ عمران کو لانا ہے. جس معیار پر نواز شریف صاحب PMLN کو پرکھا گیا اور جس معیار پہ عمران خان صاحب کو پرکھا گیا, یہ بھی سن لیں.
جب عمران خان صاحب پہ کیس فائل ہوا تو ظاہر ہے کیونکہ اب کیس فائل ہوا تھا, سننا تو پڑنا تھا, تو سنا. جتنے انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس دیے, جھوٹی منی ٹریل دی, اب میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے کسی بھی فیملی ممبر کا کہ اس نے اس کو بھیجی, اس نے اس کو بھیجی. 20 سال سے جو بینک بند ہو گیا تھا اس کے اچانک سے کسی نے پیپرز پروڈیوس کر دیے. نہ ان کی فیملی میں سے کسی کو بلایا گیا, نہ ان کی کسی فیملی ممبر کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. نواز شریف کی تو بیٹی نے بھگتا, اس کے بھائی نے بھگتا, اس کے بھتیجے نے بھگتا, ان کی پارٹی نے بھگتا. عمران خان کے کسی فیملی ممبر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے جھوٹی منی ٹریل دی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, یہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس کو منوئن آنکھیں بند کر کے ایک صحیفے کی طرح اس کو سچ مان لیا گیا. کیا عمران خان کا کوئی اہل خانہ سنگین ترین الزامات کے باوجود جیل گیا؟ کیا عمران خان کو نے جو جھوٹی منی ٹریل پیش کی اس پر کسی کو کوئی جے آئی ٹی بنی, کوئی اعتراض ہوا, کوئی جسٹس کھوسا نے کہا کہ ہمارے پاس لے کے آؤ؟ کیا کوئی سوال ان سے پوچھا گیا؟ اور اس کے بعد جب عمران خان کا بنی گالا والا محل ریگولرائز کرانے کی باری آئی تو یو سی, جو وہاں کی یو سی ہے, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو پیش کیا گیا ہے جو اجازت نامہ یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور جس وقت کا یہ اجازت نامہ اس وقت تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں تھا. تو کس طرح, کیا اس بات کے لیے بھی اب کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات میں بھی اب کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کس طرح, کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ نے عمران خان کو لانا تھا, کس طرح آپ نے ان کے اوپر جو سیریس ایلیگیشنز تھے, جو اتنی ان کی گلیئرنگ ثبوت تھے ان کے خلاف, آپ نے کس طرح ان کو نظر انداز کیا؟ تو میں بہت خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہ بھی آج پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا, اور اس کو صداقت اور امانت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکنے والا نہیں ہے. جب آپ گناہ کرتے, جب آپ ایک سازش کرتے تو آپ اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اپنے پیچھے کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان ثبوتوں کو منظر عام پہ آنا تھا, ان ثبوتوں کو سامنے لانے میں نہ نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے, نہ میرا کوئی کردار ہے, نہ میری پارٹی کا کوئی کردار ہے. یہ سب قدرت کا نظام ہے اور قدرت کے نظام کو حرکت میں آنا ہی تھا. اور اب جب قدرت کا نظام حرکت میں آیا, اس کے فیصلے بھی اس کے ہوتے ہیں, ٹائمنگز بھی اس کی ہوتی ہیں, تو ان کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. تو بات یہ ہے کہ باقی چیزوں کو تو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن پچھلے 5 سال کے جو تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف. آڈیو بھی وہی کہہ رہی ہے, ایفیڈیوٹ بھی وہی کہہ رہا ہے, شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں, ارشد ملک نے بھی وہی کہا تھا, بشیر میمن صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں. تو جو شہادتیں وقت نے دی ہیں, جو شہادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں, ان کے جو سازشیں ہیں وہ جس طرح منہ کے بل گری ہیں, ان شہادتوں کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے, نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتا ہے, کیونکہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے, میرے سامنے, اور جو پاکستانی قوم مجھے سن رہی ہے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے ہیں. کسی بھی آڈیو میں, کسی بھی ایفیڈیوٹ میں, کسی بھی ٹی وی کی سٹیٹمنٹ میں, کسی بھی جج کی سٹیٹمنٹ میں وہ سب چیزیں جو قوم نے 5 سال اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی, ان میں, ان آڈیوز ویڈیوز میں بھی سب کچھ وہی ہے. تو واقعات سچے ہیں اور آڈیوز اور ویڈیوز جھوٹی ہیں. اور پھر بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہہ رہے, وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں, اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. اب بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی پر کوئی میٹنگ نہیں بلائی. روز صبح آپ اٹھیں تو قیمتیں اور ہوتی ہیں, دوپہر کو اور ہوتی ہیں, رات کو اور ہوتی ہیں. عوام کو بھیک کی طرح 3 دفعہ دن میں جو ہے وہ گیس مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی.
اور جو گیس مل ہی نہیں رہی اس کی قیمتیں اب سنا ہے 125 گنا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو جی 175. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ تو عمران خان صاحب نے میٹنگ نہیں کی, لیکن جب یہ آڈیو آئی اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا, اپنے وزراء کا اجلاس بلا لیا اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کراؤ. بھئی نون لیگ کا دور یاد کراؤ گے تو لوگوں کو 5.8% گروتھ یاد آئے گی. نون لیگ کا دور لوگوں کو یاد کراؤ گے تو لوگوں کو موٹر ویز, سڑکیں, میٹرو بس, اورنج لائن اور کم قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی وہ یاد آئیں گی. تو نون لیگ کا دور تو لوگوں کو اپنے آپ یاد آ رہا ہے, آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو تباہی ملک کی کی ہے, نون لیگ کا دور اپنے آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے, بلکہ جو چیز شاید نہیں بھی یاد آنی تھی وہ بھی یاد آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں, ان کو کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفنس میں سامنے آئیں گے اور ہلکان ہوں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے تو وہ ثاقب نثار کے حق میں نہیں جاتی, وہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے, اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان, اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت 2018 میں قیام میں آئی. اس سازش کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. تو یہ ثاقب نثار کو نہیں بچا رہے حکومتی وزراء اور عمران خان, یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ان کو خوف ثاقب نثار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ ثاقب نثار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے, کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مہرے تھے. تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے, ثاقب نثار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈیفنس خود کریں. جب یہ آپ کا ڈیفنس کرتے ہیں تو آپ کا کیس مزید خراب ہوتا ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا, میں کوئی پاگل ہوں. اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان, تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کرائیں آپ اس کا آڈٹ. احمد نورانی صاحب کو میں کل پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک چینل ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو سب پروپیگنڈا وہ پاکستان میں کر رہے ہیں, ذرا اپنے لندن والے چینل پہ چلائیں تاکہ پتہ چلے. میں بھی بے روزگار ہوں, کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کا آڈٹ کرائیں, ضرور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اگر آڈیو جھوٹی نکلی تو آپ کو ہرجانہ ملے گا, پھر آپ اس سے جائیں اور بنائیں جتنے ڈیم آپ نے بنانے. تو فائدے کی بات ہے نا, لے کے جائیں کورٹ میں, کھڑے ہوں, شہادت دیں, کراس کوسچننگ, کراس ایگزامینیشن کے سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو یہ جھوٹ ہے, اور جو پیسے ملے اس کا ڈیم بنائیں جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے تھے. تو اور پھر بڑی میں ہنس رہی تھی جب میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ سب کے پیچھے نون لیگ ہے, تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو ایک آمیز میں آفس سے باہر نکلوایا تھا؟ کیا نون لیگ نے جنرل فیض صاحب کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس بھیجا تھا؟ کیا نون لیگ نے بینچ توڑوائے اور بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے نون لیگ کو ہی, نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, اور یہ جو پارٹی میری بیٹھی ہے اس کو جھوٹی سزائیں نون لیگ نے سنوائی تھیں, ان پہ جھوٹے مقدمات نون لیگ نے بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا؟ کیا نون لیگ نے 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو مسلط کیا تھا؟ کیا نون لیگ نے سازش کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں, اس سب کے باوجود عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب جنرل فیض جیسا شخص ادارے کی آڑ میں چھپتا ہے تو وہ ادارے کو بدنام کرتا ہے. اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت, جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں,
جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے, وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم جنرل فیض پر انگلی اٹھاتے ہیں یا جنرل فیض کے خلاف ثبوت دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جنرل فیض کو ادارے سے الگ کیا جائے. جنرل فیض اپنے جو بھی انہوں نے کام کیے اس کا وہ خود جواب دے. ادارہ کیوں جواب دے, ادارہ کیوں داغدار ہو. اسی طرح میں عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا اور وہ لوگ جو پاناما میں شامل تھے ان کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہ اٹھائے. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے, جس کا سچ سامنے آ چکا ہے, میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. ہم بطور جماعت اور ہم بطور پاکستانی عدلیہ کو کسی بھی شک و شبہ اور تنقید سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے اور اس وطن میں تب تک یہ وطن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہمارے پاس ایک ایسی عدلیہ موجود نہ ہو جو تنقید سے اور شک و شبہ سے بالا تر ہو. تو جو نقصان عدلیہ کو ثاقب نثار جیسے ججز نے پہنچایا, عدل کو جو نقصان پہنچایا, جو امپریشن کریٹ ہوا, ہم نہیں چاہتے کہ ثاقب نثار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں وہ آج عدلیہ کے کسی بھی جج کے دامن پر وہ چھینٹے نظر آئیں. ثاقب نثار شاید آج نہ بتا سکیں کہ کس نے ان کو یہ سب کرنے میں مجبور کیا تھا, لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا وہ تو آج بھی پردے کے پیچھے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے, لیکن چہرہ ثاقب نثار صاحب کا داغدار ہو رہا ہے. تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دباؤ میں لانے والے اور یہ فیصلے کرانے والے تو ہمیشہ بے چہرہ رہتے ہیں, لیکن چہرہ جس کا سامنے آتا ہے وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں. تو اس کانسپریسی سے جو کہ جس کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے آ چکا ہے, میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بطور سیاسی جماعت عوام کے جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہمارا یہ فرض ہے, یہ ہمارے فرائض میں ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں, عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں. اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے. عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے. جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی, اور ہم وہ نہیں چاہتے. ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آخر میں مجھے یاد آ گیا, ویسے کھوسا صاحب نے پاناما فیصلے میں لکھا تھا کہ behind every fortune there's a crime. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ behind 2018 elections political fortune جو کرائم تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آج وہ جو سازش تھی جو کہ گناہ بھی تھا, کرائم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے, وہ آج پوری دنیا کے سامنے. شکریہ بہت بہت. جی جی میں ادھر ہی بیٹھی ہوں. جی جی فرمائیے. جی جی فرمائیے. آپ نے یہ سارا کچھ بتایا, 5 شواہد بھی آپ نے پیش کیے. جی کیا آپ از خود کسی عدالت میں جائیں گی یہ 5 شواہد لے کر؟ وہ تو جو دوسرا سوال آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. آپ نے جو کہا میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں, وہ میرے پاس ہیں, میرے وکلاء کے پاس ہیں, میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. اور پہلے تو میری اپیل یہی ہے عدلیہ سے, معزز جج صاحبان سے, کہ اس بات کا, کیونکہ انگلیاں ان پر اٹھی ہیں, ٹھیک ہے کیس ہمارا ہے, لیکن یہ صرف نواز شریف کا کیس نہیں ہے, یہ صرف مریم نواز کا کیس نہیں ہے, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا, یہ احسن اقبال صاحب کا کیس نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب کا کیس نہیں ہے,
یہ پوری قوم کا کیس ہے، کیونکہ اس سازش کے نتیجے میں جس شخص کو آپ نے لا کے مسند اقتدار پہ بٹھایا، اس شخص نے 22 کروڑ عوام کی زندگی، ان کا جینا دوبھر کر دیا. ان کے مسائل کا، جس میں مہنگائی، لا قانونیت، جس کے اندر پاکستان کی بدنامی، جس میں اداروں کو تباہ کرنا شامل ہے، اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ صرف اب مسلم لیگ نون کی سٹوری نہیں ہے، یہ پورے قوم کی جو مسائل ہیں یہ اب اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس قومی مسئلے کو، یا ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے، تو میں یہ پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا، ہم پیش بھی ہوئے. تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں. اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی. لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے. لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی. اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. جی میم، ایک ٹویٹ ہے جس میں جس کمپنی نے ٹرانزیکٹ کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی جنسی میں کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میسج آ رہے ہیں جس میں کہا گیا اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. جی میم، ایک ٹویٹ ہے جس میں جس کمپنی نے ٹرانزیکٹ کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی جنسی میں کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میسج آ رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ رپورٹ کو بدلا جائے. اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. دوسرا ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا. تھینک یو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں، وہ میری آواز ہے. اچھا، دوسری بات کیا کی آپ نے؟ دوسری جو ایک سیکنڈ، اور جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا، جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں. گھبرا کے پینک میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے، لیکن اس سے رپورٹ نہیں بدل جاتی. وہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے جس کو دباؤ کے تحت، یہاں پر تو چیف جسٹسز جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے دے جاتے ہیں تو انصاف کا قتل کر جاتے ہیں. جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگا، تو وہ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کے عدالتیں سب کچھ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ ان کو آڈیو رپورٹ کی جو اس پہ فورینزک رپورٹ آئی اس پر کوئی ہے تو چیلنج کریں اس کو یو ایس کے کسی کورٹ میں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن فون کالز کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مطلب ڈر کے، خوف کے، ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ دھونس دھاندلی پاکستان میں چلتا ہے تو شاید باہر بھی چل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. میڈم، یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. سوال میرا بھی یہ ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں، تو آپ کس عہدے پہ تھی اس وقت، کس حیثیت میں آپ کو ان کو اشتہارات نہ دینے کے کماتے ہیں؟ دیکھیے، وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی، وہ بہت پرانی ہے. لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں، تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں. اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال، ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا. مزید بھی مستقبل میں آنے والی. جی، میں نے ابھی جو بات کی اپنے ابتدائی جملوں میں، میں نے وہ کہا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں، جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے. تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں، ریت میں سر دبائیں، کچھ بھی کریں، ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. شکریہ. آپ نے جو کہا ہے پاناما نکالا، اس کو لانا کسی کو سزا دی. جی نہیں، یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا. جی، اس میں جس بینچ نے سزا دی تھی اس بینچ کے ایک فاضل رکن آج چیف جسٹس پاکستان ہیں. جی، اور صادق اور امین قرار دینے والے بینچ کے جو ممبر ہوں گے وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. جی،
آپ ایسی صورت میں اس عدلیہ سے اپنی انٹروسپیکشن کا مطالبہ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایک بھینس کے آگے بیم بجانے والی بات ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا، جو جنرل فیض صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا، تو یہ بہت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ سٹنگ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے جتنی جلدی ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے، ان کو سدھارا جائے، ان کو ریکٹیفائی کیا جائے، جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جس طرح سے اٹھ رہی ہیں، اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے. اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں. انٹروسپیکشن کی امید تو ہم کر سکتے ہیں نا. امید تو ہمیں اس کا حق تو دے نا کہ انٹروسپیکشن کی امید تو ہے. وہ عدالت میں ہے، سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو، آپ کو، کیپٹن صفدر صاحب کو، تو عدالتوں سے ہوئی. آپ کو ریلیف اگر ملے گا تو آپ کو کورٹ سے ہی ملنا ہے. تو جو ایویڈنس آ رہے ہیں، آپ کہیں کہ عدالتیں از خود جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیں. اگر وہ نہیں کرتی تو یہ آپ کو، آپ کے جو بھی لیگل ٹیم ہے اس کو یہ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھیں، ایک منٹ ایوب صاحب، ایک منٹ. معاملہ آیا تھا اس میں تو پہلے ہی جو آصف سید کھوسہ صاحب نے اس جو ایویڈنس تھا اس کو تو اس کیس کے سے الگ کر دیا، ڈیٹیچ کر دیا. تو اب آپ کو الگ سے ایک کیس فائل کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ایگزسٹنگ کیس ہے اس پہ کوئی نیا ریکارڈ نہ باہر سے آ سکتا ہے، نہ نیب لا سکتا ہے، نہ آپ لے کر آ سکتے ہیں. تو اب آپ کو ایک الگ سے کیس کرنا پڑے گا. نہیں، میں نے تو سپلیمنٹری ایپلیکیشن میں جنرل فیض صاحب کا پورا کیس میں لے کر گئی ہوں، اور میں نے یہ بات دوبارہ سے کہی ہے کہ جو کچھ پہلے ہو، میں نے ارشد ملک صاحب کی مثال دے کے آپ کو کہا کہ جتنا بھی جسٹس کھوسہ صاحب نے جو بھی کیا، داغ لگ گیا. ارشد ملک صاحب ایک دھبا تھے، تو وہ دھبا دھونے کی کیا کوشش ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے سچ بولنے والے جج کو یا اپنا اعتراف جرم کرنے والے کو نکال دیا. تو سچ دھبا تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں، اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. جی میڈم، نوید اکبر آئی ٹی وی. جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایشو کے اوپر تو سو موٹو لے لیا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، تو آیا آپ اس پہ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسانی جان جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے، اور ہر انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. تو یہ بتائیے، مہنگائی میں جو عوام پس رہی ہے، مر رہی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی تو بات کریں، وہ بھی اسی حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ. مر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ. تو میں نے ابھی انہی کی بات کی ہے، وہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہے. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا، مریم نواز کا، مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے. ان کی تکالیف کا، ان کی مصائب کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں تو خود یہ کہہ رہی ہوں. جی مریم، آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض کے ISI سے چلے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ امید ضرور کر سکتی ہوں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض نے جس طرح سے اپنی تباہی اور بربادی کی ہے، اور ساتھ ان کی وجہ سے ادارے پر بھی انگلیاں اٹھی ہیں جو کہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی، اس سے بہت سارے لوگوں کو سبق مل گیا جنرل ہوگا. فیض نے خود کیا تھا. بس جی چلیں، آخری کوشچن. جی پلیز آخری کوشچن، مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے بھائی. ایک عدالت نے فیصلہ سنایا جنرل پرویز مشرف کے خلاف، جی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اس عدالت کی غیر آئینی قرار دی. وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے، لیکن چونکہ مقدمہ جو سنگین غداری کا تھا وہ مسلم قانون کے دور میں چلا تھا، اور اس کے بہت سارے کانسیکوینسز آپ کی حکومت کو فیس کرنا پڑا. تو ایک تو وہ پٹیشن زیر التوا ہے، دوسرا جو فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ تھا اس کا ریویو جو تھا وہ وقت پہ فائل نہیں کیا گیا تھا. اس وقت جو پہلے فائل کیا گیا وہ واپس کر لیا گیا. وہ ایک فیصلہ بھی پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ پر، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. تو اگر آپ ان 2 کیسز میں مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے کہ ان میں آپ کو جانا چاہیے تاکہ اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو ہے وہ شاید حل ہونے کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں، میں اس کو ایک بہت جنرلائز ٹرمز میں اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ان چیزوں کا فیصلہ تو ہونا ہے،
عوامی عدالت میں تو یہ فیصلے ہو چکے ہیں. عوامی عدالت میں یہ بھی پتہ ہے مجرم کون ہے اور ملزم کون ہے. لیکن وقت نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت قریب ہے. بہت بہت شکریہ.